आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वही हुआ जिसका खदशा था। आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वाहिद मुस्लिम अक्सरती रियासत मकबूजा कश्मीर को खुसूसी आइनी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 खात्मे के मोदी हुकूमत के इक़दाम की तौसीक कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया, जिसमें आर्टिकल 370 को भारतीय आइन की आर्जी शिक करार दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत से मुताल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी और इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में शामिल करने के 5 अगस्त 2019 के मुतनाज़ फ़ैसले को चैलेंज करने वाली तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। साथ ही भारतीय इलेक्शन कमीशन को अगले साल सितंबर तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात कराने का भी हुक्म दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महसूस होता है कि जैसे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत और अंदरूनी खुद मुख्तारी का बाब भारत ने कम अज़ कम हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आज फैसले से पहले ही मकबूजा कश्मीर के बेशतर सियासी रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद कर दिया गया था। साबिक़ वज़राए आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी अवाम का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा कि लोग हिम्मत न हारें। हमारे मुखालफीन चाहते हैं कि हम उम्मीदें छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था, जिसके ज़रिए मकबूजा कश्मीर को खुसूसी आइनी हैसियत थी। इस आइन के तहत भारतीय शहरियों को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जायदाद हासिल करने और मुस्तकिल रिहाइश की इजाज़त नहीं थी। बीजेपी के 5 अगस्त के गैर कानूनी और गैर आइनी कदम को कश्मीरी अवाम और आलमी तंजीमों ने मुस्लिम अक्सरती खित्ते को हिंदू अक्सरियत में तब्दील करने की कोशिश करार दिया। 5 अगस्त के बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया था। बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफवर्जियों से मुताल्लिक लातादाद रिपोर्ट्स दुनिया के सामने ला चुका है। इस मौजू में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डॉक्टर मलिक नदीम आबिद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो भारत ने कभी भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की में हक़ खुद इरादियत को तस्लीम नहीं किया, वहाँ के शहरियों के हुकूक को तस्लीम नहीं किया, मगर उसके बावजूद आज ये सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा कह देना कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर दरअसल एक भारतीय रियासत है और इसको भारतीय रियासत ही तस्वुर करना चाहिए और अब इसमें भारतीय क़वानीन के और आइन के लिहाज से इलेक्शन करा दिया जाए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? Thank you so much for having me in your show, खान साहब। It's a very very sensitive situation और मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी और दूसरे बहुत सारे टीवी शोज़ में ये बात बार बार पॉइंट आउट कर चुका था कि पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार नहीं करनी चाहिए, जो कि कई डेकेड्स से पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर स्वाय पॉलिटिकल और मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पे वो जो अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके अलावा कोई ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग काम नहीं किया। और यही काम हुआ है जो आज एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर दिया है, न सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए, साउथ एशियन रीजन के लिए। 3 जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, अब अगर ज़रा सी भी सेंसिटिव सिचुएशन बिल्ड होती है, जो कि होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में अनरेस्ट होगा। जब मकबूजा कश्मीर में अनरेस्ट होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी ख़राब होंगे, बॉर्डर्स के ऊपर भी ताल्लुकात ख़राब होंगे और देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि रेड अलर्ट, हाई अलर्ट भी हो जाए फ़ौजें। तो ये पाकिस्तान की अपनी गलतियों की और माइल्ड किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वो गलती है, उसका नतीजा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका डॉक्टर साहब, ये कैसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान की जो इस वक्त पूरे ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं, फिर पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस है, मतलब वो क्या ऑप्शन है? मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो दामे वरमे सुखने वो अदा कर रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या ऑप्शन है जिसमें कि पाकिस्तान को अप्लाई कर सकता हो जो उसने नहीं किया? हाँ साहब, थैंक यू सो मच। इट्स ए वेरी वेरी वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। देखिए, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो जो पिछले 75 साल से काम नहीं किया वो अब फौरी तौर पे करना चाहिए। पहला काम तो पाकिस्तान को सबसे पहले ये करना चाहिए, जलील अब्बास जिलानी साहब इज़ ए वंडरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट। उनकी स्टेटमेंट बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट थी, लेकिन इस तरह की जो सेंसिटिव सिचुएशन आती है दो ममालिक के दरमियान में, पूरे रीजन के सिक्योरिटी के तौर पे, उसमें सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलता। सबसे पहला काम कल सुबह, बल्कि आज इस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह हो चुकी है,
سب سے پہلا کام پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ سیکیورٹی کونسل کا اسپیشل اجلاس طلب کرنا چاہیے، بیکاز سیکیورٹی کونسل کی واحد جو رسپانسبلٹی ہے وہ پیس اینڈ سٹیبلٹی ہے دنیا میں، اور یہ جو ایکشن ہے انڈیا کا، انڈین سپریم کورٹ کا، اس سے سٹیبلٹی پورے ریجن کی متاثر ہوگی اور جنگ کا بھی خطرہ ہے، خون خرابے کا خطرہ ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کرنا پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ جو ایکشن ہونا چاہیے، ڈپلومیٹک ایکشن۔ اور دوسری جو پچھلے 25 لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کے کہنے سے، پاکستان کے اس ایشو کو اٹھانے سے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلا لے گا، بلا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا یہ کلاؤٹ اور انفلوئنس ہے، اور اس ایشو کا کلاؤٹ اور انفلوئنس اتنا ہے، مطلب ریئل ٹرمز میں؟ جی بالکل خان صاحب، دیکھیں سیکیورٹی کونسل کی جو واحد رسپانسبلٹی ہے ٹو مانیٹر اینڈ ٹو مینٹین دا پیس اینڈ سیکیورٹی ان دا ریجن، ان دا ورلڈ، تو یہ کوئی بھی ملک چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ یا الیکٹڈ ممبر ہے یا نہیں ہے، ان کا رائٹ ہے کہ جس وقت وہ ایک سچویشن ایسی دیکھتے ہیں جس سے امن متاثر ہونے کا خطرہ ہو تو وہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، پہلے کم از کم پاکستان کو اپنے طور پہ تو ایکشن لینا چاہیے، سیکیورٹی کونسل کا اجلاس سمن کرنے کی ریکویسٹ کر دینی چاہیے، پلس اس کے بعد پھر ہمارے فرینڈز ہیں، چائنا ہمارا دوست ہے جس نے 50 سال کے بعد 2019 میں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے میں اوپر تلے 2 دفعہ سیکیورٹی کونسل کا کشمیر پہ اجلاس بلایا۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو پاکستان کو آج صبح سیکیورٹی کونسل کا اجلاس سمن کرنے کی ریکویسٹ کرنی چاہیے، یہ پاکستان کا رائٹ ہے اور سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد چائنا سے بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے ٹو ہیو اے سپورٹ آن دس، بیکاز چائنا بھی اس میں سٹیک ہولڈر ہے۔ کشمیر کی جو بھی سچویشن اگر چینج ہوتی ہے اس سے چائنا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، بیکاز 10% چائنا بھی اس میں حصہ دار ہے کشمیر میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی اور سیفٹی میں بھی چائنا کا رسک موجود ہے، سٹیک ہولڈر ہے، اس لیے میرا خیال ہے چائنا کو انگیج کر کے ہمیں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے، اور اس میں ریئلسٹیکلی دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ صرف ایک لوکل انڈیا کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے ریجن کا، پورے خطے کا ایشو ہے، اور اس سے 3 نیوکلیئر پاور کے امپیکٹ ہونے کی، انگیج ہونے کی بڑی سخت قسم کے رسک موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ملک ندیم عابد ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے، تشویش کی بات ہے، سپریم کورٹ میں ججز میں اختلافات کا ایک نیا دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے، اختلافات کم ہونے کے بجائے مسلسل ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آج سینئر ترین سپریم کورٹ جج جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے جو موجودہ نظام اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلا رہے ہیں اس پر شدید اعتراضات کیے ہیں، اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کم و بیش وہی صورتحال ہے جو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر ترین جج تھے سپریم کورٹ کے، اور جس قسم کے ان کے تحفظات تھے اب وہ ان کی سپریم کورٹ جج کی حیثیت سے دور میں سینئر ترین سپریم کورٹ جج اختیار کر رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز میں اختلافات کسی صورت ختم ہوتے نہیں دکھائی دے رہے۔ آج ایک نہایت غیر معمولی پیش رفت میں سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج اور اگلے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے موجودہ چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ کر سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق 6 رکنی اور جسٹس مظاہر نقوی کے کیس کے متعلق 3 رکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ ساتھ ہی بینچز اور مقدمات مقرر کرنے سے متعلق ججز کمیٹی کے اجلاسوں کے معاملات پر بھی جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ماضی میں سابق چیف جسٹس عطا بندیال کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعتراضات بھرے خطوط بھی میڈیا میں سامنے آتے رہتے تھے۔ دراصل جسٹس اعجاز الاحسن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وجود میں آنے والی 3 رکنی ججز کمیٹی کے وہ حصہ ہیں۔ یہ کمیٹی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے سمیت بینچز کی تشکیل کی ذمہ دار ہے۔ کمیٹی کے باقی 2 ارکان میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس طارق مسعود شامل ہیں۔ آج اپنے خط میں سینئر ترین جج جناب جسٹس اعجاز الاحسن نے لکھا کہ 7 دسمبر کو چیف جسٹس کے چیمبر میں 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔
4 بجے شیڈول اجلاس کا ایجنڈا انہیں صرف 1.5 گھنٹے قبل موصول ہوا۔ کمیٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل پر 5 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے، اب اس فیصلے کے خلاف اپیلیں کم از کم 7 رکنی بینچ سنے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے لکھا کہ پک اینڈ چوز کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنانے کی بات ہے۔ چیف جسٹس نے اتفاق کیا تھا۔ خط کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ ججز سے پوچھ کر بتائیں کہ کون سے جج اسپیشل بینچ میں بیٹھیں گے۔ کمیٹی میٹنگ میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر کوئی جج نہ بیٹھنا چاہے تو اگلے سینئر ترین جج بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اس طرح جسٹس مظاہر نقوی سے متعلق کیس میں بھی 3 سینئر ترین ججز پر مبنی بینچ بنانے پر اتفاق ہوا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے مطابق فوجی عدالتوں اور جسٹس مظاہر سے متعلق کیسز پر کمیٹی نے بینچز تشکیل نہیں دیے۔ اس حوالوں سے میرے سامنے معلومات آتی ہیں تو میں اس پر رائے دیتا، مگر میرے سامنے نہیں معلومات آئی۔ اس کیس میں 3 رکنی بینچ ججز سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی، جبکہ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں بھی 7 ججز کے بجائے 6 ججز پر مشتمل بینچ بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا آج کا یہ مراسلہ یقیناً سپریم کورٹ کے اندر اندرونی خلفشار کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر سعد رسول، ماہر آئین و قانون، اینالسٹ بھی ہیں جوڈیشل لیگل افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس سے پہلے تو سپریم کورٹ میں تقسیم کی بات تو ہمیں سامنے آئی تھی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے ریفرنس کے حوالے سے، اور وہ بھی کافی سیریس معاملہ تھا، لیکن آج جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ مراسلہ، وہ آئندہ کے چیف جسٹس ہیں، وہ سینئر ترین جج ہیں، اور پھر وہی گفتگو، وہی لب و لہجہ، وہی کم از کم کانٹینٹ جو ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خطوط میں دیکھا کرتے تھے جب وہ جسٹس عطا بندیال چیف جسٹس تھے، ان کو لکھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال سے۔ خان صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ دیکھیے، ہم بہت عرصے سے، خان صاحب آپ اور میں، کم از کم آپ کے اس پلیٹ فارم سے جب سے جوڈیشل کانڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ پچھلے سال 1.5-2 سال کے اندر، تو ہم اس بات کو بار بار کم از کم ہمارے پلیٹ فارم سے کہتے رہے ہیں کہ یا امید کرتے رہے ہیں کہ جتنا بھی یہ پروسیس اب آگے چلے گا، اس میں کچھ سینٹی آئے گی، کچھ اس طرح کی چیز آئے گی جس میں جوڈیشل جو بھی معزز جج صاحبان کا انٹرنل معاملہ ہے وہ پس پردہ کہیں پہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ عوام کے پرسپیکٹیو کے اندر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں اس وجہ سے شک و شبہات نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ممبرز آف دا بینچ جو ہیں وہ خود وہ شک ریز کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس بات کا، اور بائی دا وے میں یہ بات ضرور کرتا چلوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بینچ کے ممبرز کے درمیان میں کسی چیز کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے، قانون کے کسی پوائنٹ پہ، قانون کس طرح امپلیمنٹ ہوگا، پریکٹس اینڈ پروسیجرز کا متن کیا ہے، کیا یہ اس طرح ہونا چاہیے 6 ممبر بینچ یا 5 ممبر بینچ کا فیصلہ 7 میں جانا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ججز میں ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ صرف ہماری امید یہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ یہ ڈس ایگریمنٹ ماضی کی طرح کہیں جوڈیشری خود انٹرنلی ریزالو کرے گی اور اس کا امپیکٹ روزمرہ کے فیصلوں پہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ سپریم کورٹ کے اپنے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ حکم موجود ہیں۔ یہی ہماری خلش بطور آبزرور اور قانون کے طالب علم اس وقت تھی جب جسٹس قاضی فائز صاحب کرنٹ چیف جسٹس، جب وہ اس وقت خطوط لکھ رہے تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے، اور یہی خلش آج بھی ہے۔ اس کے اندر بالکل بھی آپ کے توسط سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر بالکل بھی ابھی اس بات کے اوپر ہم کامنٹ نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں کہ جج صاحبان کی جو انٹرنل انٹرپریٹیشن ہے قانون کی، کیا وہ چیف جسٹس صاحب کی درست ہے، کیا وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی درست ہے، کیا سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ٹھیک کیا، ایلیگیشنز کی حقیقت، اس کی جو ایلیگیشنز کو کیوں رسپونڈ پراپرلی نہیں ابھی تک کیا گیا، رجسٹرار کا کیا رول تھا، ابھی ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کر رہے۔ یہ تو سٹیپ نمبر 2021 ہے۔ ابھی تو ہم سٹیپ نمبر 1-2 سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کوئی طریقہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، کیا کوئی ڈگر اس طرح کا چل سکتا ہے جس میں یہ تمام ڈسپیوٹس رہیں، بڑے وسیفرسلی ڈیبیٹ ہوں، ان پہ سحر حاصل گفتگو ہو، کوئی کنسنسس بلڈ ہو جوڈیشری کے اندر، لیکن ہو
ایک ایسے طریقے سے ایک ایسے پردے کے پیچھے جس سے روزمرہ کے فیصلے نافذ ہوں. لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے وہ ذرا امپورٹنٹ ہے جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی بھی شکایت تھی کہ انہیں اگنور کیا جاتا ہے, ان کو مطلب جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر ان کو شامل نہیں کیا جا رہا, جو کہ ان کا حق ہے ان کو نہیں دیا جا رہا. آج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی یہ بات کی ہے, قانونی نکات سے علیحدہ انہوں نے انتظامی معاملات پہ کامنٹ کیا ہے کہ انہیں اگنور کیا گیا ہے, ان کے ساتھ جو طریقہ کار تھا وہ نہیں اپنایا گیا. تو یہ ذرا سا ڈیفرنٹ معاملہ ہے. جی خان صاحب, اس میں دو معاملات ہیں, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. اس میں دو معاملات ہیں. ایک معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کاروائی, جس طرح جسٹس قاضی فائز صاحب ماضی میں کہتے تھے کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے چیمبر میں یا ان کے ساتھ میٹنگ میں کاروائی ہوئی, وہ آرڈر میں یا سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں یا سپریم کورٹ کے حکم نامے میں یا رجسٹرار کے بینچ فارمیشن کے آرڈر کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہوئی. یہ والی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آج اعجاز الاحسن صاحب بھی اسی طرح کی خلش کر رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے, اور اگین میں اس کو کیئرفلی اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں سے جس بھی چیز پہ یقین کیا جائے ہمیں ایک چیز میں کنکلوڈ کرنا پڑے گا کہ شاید کوئی صحیح بیانی کر رہا ہے, ایک سائڈ صحیح بات کر رہا ہے, ایک سائڈ غلط بیانی کر رہا ہے, کیونکہ فیکچول ڈسکرپنسی ہے کہ فیصلہ کیا ہوا تھا چیمبر میں. 6 ممبر بینچ سنے گا, 7 ممبر بینچ سنے گا, کیا منٹس دیے گئے تھے نہیں دیے گئے تھے, وہ 1.5 گھنٹہ پہلے کیوں اس سے پہلے نہیں دیے. یہ تو فیکچول باتیں ہیں جن پہ نیچرلی پہلے بھی بات جسٹس فائز صاحب کی طرف سے ہوتی رہی اور اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے جس طرف تھوڑا سا اشارہ کیا کہ کچھ قانونی پہلو بھی ہیں کہ کیا ایک اپیل اس پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے آنے کے بعد ایک اپیل جو لارجر بینچ نے سننی ہے, اگر 5 نے اوریجنل فیصلہ کیا ہو تو کیا وہ 6 ہوں گے یا 7 ہوں گے. اس کے اوپر صرف ایک انٹرنل فیصلہ نہیں ہونا, اس کے اوپر جورسپروڈنس کے بھی کچھ سوالات ہیں کہ لارجر بینچ کا کیا مطلب ہے, کتنے جج صاحبان ہوں گے, اگر 3 لوگوں کا فیصلہ 5 کے سامنے آئے گا تو 5 کا 7 کے سامنے کیوں نہیں جائے گا. کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں, ان سب کو ریزالو ہونا چاہیے. لیکن صرف اگر ان کی وجہ سے جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں جنرلی یا جوڈیشل جو کانڈکٹ ہے یا جو بینچ کی فارمیشن ہے, اگر اس پہ ایک جنرلی یا اوورآل اس کے اوپر ایک شیڈو نہ پڑ جائے, ایک اس کی ساکھ مجروح نہ ہو جائے, تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد سپریم کورٹ نے 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ پتھر پہ لکیر کی طرح مقرر کر دی تھی, لیکن نہ جانے کیوں از خود الیکشن التوا کا ماحول بنتا جا رہا ہے. بظاہر الیکشن کے انعقاد میں بے یقینی کا بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے. کسی کو دہشت گردی کا خوف ہے, کسی پر برف باری اور سرد موسم کی دہشت طاری ہے, کسی کا مطالبہ شفاف الیکشن ہے. چاہے تاخیر ہوتی جائے تو ہو جائے, جبکہ الیکشن کے دوران سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنا بھی ایک مشکل چیلنج بن گیا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے 2 لاکھ سے زائد فوجی اہلکاروں کی خدمات کا بھی مطالبہ کیا ہے. عجیب اتفاق ہے کہ الیکشن صرف 8 ہفتوں کی دوری پر ہے, لیکن نہ تو الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول جاری کیا ہے اور نہ ہی ملکی 5 ہائی کورٹس نے ریٹرننگ آفیسر کے لیے جوڈیشل افسران کی خدمات دینے کا کوئی فیصلہ کیا ہے. گویا 8 فروری کو الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود سب کے سب تذبذب اور مقمصے کا شکار ہیں. اس گم و گو کی کیفیت کی اس بات سے تقویت مل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, JUI, باپ پارٹی, MQM مبہم یا غیر مبہم انداز میں الیکشن التوا کی آوازیں دے رہے ہیں, صدائیں لگا رہے ہیں. گویا کہ یہ جماعتیں انتخابات میں تاخیر کی زبان بول رہی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو الیکشن کے التوا پر تاخیر کی سخت مخالف ہے. بلاول بڑے زور و شور سے الیکشن مہم چلا رہے ہیں, لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل ایک نشر ہونے والے انٹرویو میں ان کے والد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا جناب آصف زرداری نے واضح طور پہ کہا کہ الیکشن اگر کچھ آگے چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آصف زرداری صاحب نے فی الحال الیکشن کے 8 سے 10 دن التوا کی بات کی ہے, لیکن انہوں نے وضاحت کر دی کہ انتخابات کی تاریخ طے کرنا سراسر الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے. گویا وہ جب چاہے الیکشن کرائے.
بہرحال بات یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری کوئی دو ٹوک بات نہیں کر رہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، ان میں التوا نہیں ہونی چاہیے، ساری بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات وہ نہیں کر رہے گویا کہ بہت بڑی گنجائش پیدا ہو رہی ہے۔ آج ہی ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں معنی خیز مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کے لیے کچھ ہفتوں یا مہینوں کا فرق پڑ جائے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہوگا۔ گویا یہ بات اب چھپی نہیں ہے، جو انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے خود بخود الیکشن التوا کا ماحول بن رہا ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے انتخابات ملتوی کرانے کے لیے الیکشن کمیشن میں متعدد درخواستیں بھی آ چکی ہیں۔ ایک پٹیشن تو باپ پارٹی کی خاتون عہدیدار نے جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ایک شہری نے الیکشن شیڈول روکنے کے لیے بھی اپیل کی ہے، لیکن فی الحال الیکشن التوا میں کوئی قانونی رکاوٹ یا عدالتی حکم کا جواز نہیں بن رہا۔ نون لیگ خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام کا بھی بہت اہم بیان آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو بلوچستان اور کے پی میں شدید برفباری کی پیشگوئی ہے، اس لیے الیکشن 3-4 ہفتوں کے لیے تو کم از کم ملتوی کر دیے جائیں۔ یقیناً کے پی کے اور بلوچستان میں ممکنہ دہشت گردی کے خدشات کے ذریعے الیکشن کے انعقاد میں غیر یقینی موجود ہے۔ 2 روز پہلے ایک نیوز کانفرنس میں نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بتایا کہ الیکشن مہم کے دوران فضل الرحمان سے متعلق ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ الیکشن کے لیے فوج اور پیراملٹری فورسز کی تعیناتی چیلنج بن گیا ہے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے 4 روز پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الیکشن کے لیے دہشت گردی کے خاتمے اور پرامن ماحول کا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ 2 صوبے جو بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، کیا ان حالات میں الیکشن وہاں کرائے جا سکتے ہیں؟ مولانا نے الیکشن کے موقع پر سخت سردی برفباری کی بھی نشاندہی کی تھی اور اس سے پہلے اس کے التوا کی یہ وجہ بتائی تھی۔ اگرچہ الیکشن کا انعقاد قیاس آرائیوں اور ابہام کی لپیٹ میں ہے، لیکن سپریم کورٹ الیکشن کے التوا کے سامنے سب سے بڑی دیوار ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے متنبہ کیا تھا کہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا آئین کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگی۔ آج بھی چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، انتخابات کے حوالے سے کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کی توہین ہوگی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ غیر یقینی کی بات کرنے والا توہین عدالت کا بھی مرتکب ہوگا۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ، نیوز اینکر جناب محمد مالک لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ہر طرف سے الیکشن، سپریم کورٹ نے بہرحال کہہ دیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوگا، یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ پتھر پہ لکیر ہے، 8 فروری کو ہی الیکشن ہوگا، مگر مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے لیے التوا ہو۔ امیر مقام نے کہہ دیا نون لیگ کی جانب سے کہ التوا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آصف زرداری صاحب نے کہا کہ اگر کچھ دنوں کے لیے التوا ہو جائے تو قباحت نہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے آج کہہ دیا کہ اگر الیکشن میں التوا ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں۔ تو اور پھر سب سے بڑی بات انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جی کہ اس بڑا خطرہ ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس معاملے پہ بظاہر تو کافی، بلکہ کافی سے زیادہ جو ہے وہ ایک بادل چھا رہے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے اس حوالے سے۔ دیکھیں، ایک تو امیر مقام صاحب نے بھی اس پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کو بھی خطرہ لگ رہا ہے جی کے پی کے اندر چیزیں نہیں ہیں۔ سو ان اے وے دیکھیں تو پی ایم ایل این بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، لیکن شاید وہ چیزوں سے بھی زیادہ ڈیولپمنٹ صاحب دیکھیے جو سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں۔ 2-3 بڑے امپورٹنٹ کیسز آ رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس والا کیس آ رہا ہے 13 کو، جس کے اوپر پھر ایک اور کنٹروورسی آ گئی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے تو الزام لگا دیا ہے کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے طے ہوا تھا کہ 7 ممبر کورٹ بنے گی، بینچ بنے گا۔ وہ چیف جسٹس صاحب نے اٹھا کے 6 ممبر بینچ بنا دیا ہے۔ سیم آن مظاہر نقوی تھنگ آلسو۔ پھر جسٹس شوکت عزیز والا کیس بھی لگ گیا ہے، وہ 15 کو ہے۔ اس میں آپ کو یاد ہے بڑے کلیئر انہوں نے الزام لگایا ہوا کہ اس وقت ڈی جی آئی جنرل فیض حمید آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں ورنہ 2 سال کی محنت ضائع ہوگی۔ اب یہ 2 بڑے کانفلکٹ والے کیسز ہیں جہاں پہ سپیریئر جوڈیشری اور انسٹیٹیوشن بھی دے ول بی پٹڈ اگینسٹ ون انادر۔ اور آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں جب یہ 2 ادارے اگر کسی بات پہ اسٹینڈ آف میں آتے ہیں، اس کے ڈائریکٹ ریمیفیکیشنز پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ ہوتی ہیں۔ پھر آج انہوں نے یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ فیصلہ جو آخری ہرڈل ہے میاں صاحب کی راہ میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وہ ڈسکوالیفائڈ فار لائف ہیں، کہ الیکشن ایکٹ ہے
وہ اس کے تحت ان کی 5 سال کی مدت ہو گئی ہے. اس میں انہوں نے اپنا ذہن بھی دے دیا اپنے کامنٹس میں, جسٹس اطہر منلہ نے بھی اپنا ذہن دے دیا. اب وہ بھی کیس چلے گا, لیکن اس میں بھی سوال اٹھے گا کہ کیا ان 2 ججز کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں. لیکن زیادہ بڑے کیسز ہیں جو انسٹیٹیوشن کانفلکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, اس میں ٹیررزم, لا اینڈ آرڈر جو تعداد ہے, عددی تعداد ہے, اور اگر ٹیررزم بڑھتا ہے اور ہماری ٹینشن افغانستان والا ایشو بہت زیادہ بلو اپ کیا ہوا ہے ریپیٹریشن کا اور وہاں سے اٹیکس کا, کیا آرمی اتنے لوگ سپیئر کر سکتی ہے جتنے ان کو چاہیے؟ صرف پنجاب میں آئی جی نے کہا کہ میرے پاس آدھی تعداد ہے, کے پی اور باقی جگہ تو چھوڑیں, ایون پنجاب کے اندر بھی یہ ایک سیریس ایشو ہے. سو کافی سوالات آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں جو آج ہمیں اس وقت شاید اتنی بڑی نہیں لگ رہی, لیکن ان کا بھی بہت بڑا ایک شیڈو پڑ سکتا ہے الیکشنز کے اوپر. یہ تو اب آنے والے دن بتائیں گے. جی, اور آپ نے مینشن شاید نہیں کیا کہ آصف زرداری صاحب نے ابھی 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ الیکشن کے التوا اگر چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے ابہام نہیں, کیونکہ مسائل ہیں کے پی میں, انہوں نے بھی آپ نے دیکھا کہ ریکگنائز کیا. مگر اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پتھر پہ لکیر ہے. اگر تمام سیاسی جماعتیں اس بات کو ریکگنائز کر رہی ہیں کہ ٹیررزم کا تھریٹ ہے اور بہت بڑا تھریٹ ہے کے پی میں, بلوچستان میں, خود حکومت کہہ رہی ہے, پھر یہ کہ جو ریکوائرڈ سیکیورٹی اہلکار چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے, اور اس پورے ماحول میں تمام سیاسی جماعتیں اگر اس کنسنسس پہ آ رہی ہیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, جے یو آئی تو آ گئی ہے, مطلب یہ تو ایک کنسنسس تو بن گیا ہے کہ الیکشن تحلیل ہو جائیں. اس کے باوجود آپ کے خیال میں بہرحال یہ پتھر پہ لکیر رہے گی کہ الیکشن 8 فروری کو ہو؟ بالکل, آئی تھنک ہو سکتی کام صاحب, یہ لائن ان دا سینڈ ہے, بالکل ہو سکتی ہے. بات تو بڑے حالات ہیں نا, پہلے بھی تو سپریم کورٹ کا ایک باری ڈیٹ آیا تھا, اور جو بھلے وہ جو مرضی کہیں کہ یہ پتھر میں لکیر ہے, لیکن اس کے بعد خود پولیٹیکل لیڈرز ہی باتیں کر رہے ہیں, آپ اور میں تو نہیں کر رہے, پولیٹیکل لیڈرز یہ باتیں کر رہے ہیں. اور آپ دوسرا بھی مزاج دیکھیے, جس طرح آج ہائی کورٹ میں کیا ہوا. آج ہائی کورٹ نے, پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو روک دیا کہ وہ فیصلہ نہ کرے ابھی انٹر پارٹی الیکشنز کا, پی ٹی آئی کا, اس پہ بھی 7 دن کی اب تاریخ پڑی ہے. سو ہمیں کورٹس ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جاتی نظر آ رہی ہیں. سپریم کورٹ کا کچھ معاملات میں جھکاؤ ایک طرف ہے, اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ دوسری طرف ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ایک چیز دیکھیے, وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹیل ویگنگ دا ڈاگ والا, مسلم لیگ میں ایک بہت بڑا یہ تاثر یہ ہے کہ اب ہم ضرورت بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, کیونکہ ہم 2 باری اسٹیبلشمنٹ استعمال ہو گئی, پہلے عمران خان کو گرانے میں, اب باہر رکھنے میں. تو ہماری ضرورت ہے, وہ ہم ناگزیر ہیں پنجاب میں ایک پولیٹیکل لیجٹیمیسی ریزلٹس کو دینے کے لیے. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ کل تک ایک ان نون تھے شخص, شیر افضل مروت صاحب, اور وہ لائر بنے, تھوڑا سا پرومننس میں آئے, ان کو مکمل آزادی ہے جانے کی, کے پی میں جاتے ہیں. انہوں نے 2 اتنے بڑے اجتماع کیے ہیں جو کسی اور کو اجازت نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ بھی ایک میسیجنگ ہو رہی ہے پی ایم ایل این کو بھی کہ اگر کے پی کے اندر بھی چیزیں کھل سکتی ہیں بھائی, تو زیادہ حصہ بجس جسہ میں رہیں. پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے, بیکاز دیکھیے خرم دستگیر صاحب نے آج کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی ججز کی بھی اور جرنیلوں کی بھی, جنہوں نے پرانی گورنمنٹس گرائیں, جنہوں نے میاں صاحب زیادتیاں کی. ہم نے موڈیلٹی صرف طے کرنی ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمان سے سب کچھ. تو اگر جھگڑا ہی ہونا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اسی لیے روک رہی تھی نا عمران کو, کہ عمران اگر آتے ہیں تو ان کا جھگڑا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جھگڑا ہی ہونا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ساروں کو کھلی چھٹی مل جائے. تو میرا خیال ہے اچانک چیزیں کچھ فلوئڈ ہو رہی ہیں. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری, اور یہ تمام جو انویسٹرز کمیونٹی ہے, تمام لوگ جو ہے یہ پچھلے 3-4 مہینوں میں جو حالات میں بہتری آئی ہے اس پہ بڑا سائے آف ریلیف لے رہے ہیں. اور ان کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں سیاست کی دھینگا مشتی نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ان کو بڑا ایک خطرہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد پھر کہیں یہ اکنامک ٹیم جو ہے اور اس کا جو اکنامک پلان ہے اور جو SIFC وغیرہ کی جو موومنٹ ہے یہ رک نہ جائے. ان کا کوئی ایسا سیریس انٹرسٹ نہیں ہے ہماری بزنس اور جو ہماری پوری انویسٹر کمیونٹی ہے کہ ضرور ہی فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن تو سب کہتے ہیں, مگر اس 8 فروری کی پہ ان کا کوئی دے آر ناٹ سولڈ. کامران یہی دیکھیے, میرے شو میں بات کر رہے تھے غلام دستگیر صاحب, انہوں نے ایک بات, خرم نے بڑی کینڈیڈلی بات کہی. انہوں نے کہا جی یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا نواز شریف صاحب کا کہ وہ کیسے بیلنس کرتے ہیں اپنے بیانیوں کو سویلین سپریمیسی کا, ایٹ دا سیم ٹائم انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ نہ ہو. دیکھیے اگر تو حساب کتاب کرنے پہ وہ آئے یا کوئی اور آیا,
پھر تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹوٹل جو اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور امیدیں بھی ہیں کہ الیکشن کے بعد ہوگی، کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ کولیشن آ جائے گی تو چیزیں چلیں گی. اگر تو وہاں پہ شروع ہوا حساب کتاب تو پھر تو وہ اسٹیبلٹی اڑے گی، اور اگر اسٹیبلٹی کو خطرہ ہوا تو میرا خیال ہے پھر انسٹیٹیوشن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بجائے اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر اپنی ڈیسیژنس کرے گا، اور وہ شاید ڈیموکریسی کے لیے اچھا فیصلہ نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ اکنامک اسٹیبلٹی تو یہ جو نان پولیٹیکل سیٹ اپ آیا اس میں تو بڑی اچھے طریقے سے ساری چیزیں چلی ہیں ابھی، مگر بہت ہی کرٹیکل فیصلے ہونے باقی. مثال کے طور پرائیویٹائزیشن کے بغیر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کا بڑا ریاست نے فیصلہ کر لیا. آپ کو معلوم ہے آرڈیننس آ رہا ہے جس میں کہ اس کو آپ ہائی کورٹ پہ چیلنج نہیں کر سکتے کسی ڈیل کو. اور دوسری جانب بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ میں ہونے نہیں دوں گا پی آئی اے کی جو فلیگ شپ اس وقت پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے جو کہ ابھی ہونی ہے، اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہونے نہیں دوں گا، میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے. تو یہ ہے ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ جو کہ جو معیشت کے حوالے سے ایک بہرحال ایک تھریٹ سا بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے آگے کہ کتنا یہ فیزیبل رہے گا الیکشن؟ میرا خیال ہے یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اس وقت ذاتی اپنے غصے یا ذاتی مفادات پولیٹیشنز نے آگے رکھے. دیکھیے میاں صاحب کو بھی اس دفعہ ٹھنڈا ہو کے کرنا پڑے گا کام، بیکاز یو آر رائٹ، اس وقت آپشن نہیں ہے. جس طرح آج آپ نے بات کی آرڈیننس کی جو سپریم کورٹ کے پاس اپیل دیا انہوں نے، ہائی کورٹس میں اربوں روپے کے ایف بی آر کے پیسے پھنسے ہوئے لوگوں نے اسٹے لیے ہوئے. یہ آئی پی پیز والوں نے سال ہا سال اپنا ہیٹ آڈٹ نہیں ہونے دیا، اس پہ اسٹے تھا. مونوپلی کمیشن کے خلاف اسٹے تھا. یہ کورٹس نے تو صحیح اس اکانومی کی تباہی میں ان کو بہت بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ ان کو ماننا ہوگا کہ 2 سال اپنے غصے سائڈ پہ رکھیں، صرف اکانومی پہ فوکس کریں، بیکاز ریاست کے پاس آپشن نہیں ہے اس وقت سوائے اکانومی کو فورموسٹ رکھنے کے. اور یہ پرائیویٹائزیشن کی چیزیں، دوسری چیزیں، آئی ایگری ود یو، یہ لوگوں کے لیے الیکشن سے زیادہ پولیٹیکل اکانومی ضروری ہے، اسٹیبلٹی آف اکنامکس. تو یہ ان کو بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک اگر چوتھی باری وزیر اعظم بننے والے نواز شریف صاحب اگر اتنے ایکسپیرینس کے بعد یہ نہ کر پائے تو بدقسمتی ہوگی. بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہے. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. امریکہ کا دورہ کسی بھی پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، ملک کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے. سیکیورٹی معاملات اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو ایک اتار چڑھاؤ رہا ہے اس میں اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت بہت اہم دورہ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے میں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اپنے پہلے سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں. آرمی چیف کا یہ دورہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے 2 طرفہ دفاعی سیکیورٹی تعلقات کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل کا حامل ہوگا. پاک امریکہ سیکیورٹی تعلقات میں ایک نیا دور شروع ہونے کا امکان ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی کافی دلچسپی ہے اور تجسس بھی پایا جاتا ہے. ایک جانب غزہ اور یوکرین میں جنگ جاری ہے تو دوسری جانب طالبان حکومت کی سرپرستی میں پاکستان میں جاری دہشت گردی ایک نیا اہم موضوع بن گیا ہے. بھارتی ایجنسی کی جانب سے امریکہ، کینیڈا، مغرب ممالک میں انٹیلیجنس سرگرمیوں مبینہ دہشت گردی میں بدلتی جا رہی ہیں، جبکہ اگلے مہینوں میں پاکستان اور بھارت میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان سے انخلا کے باوجود بھی حملے میں پاکستان امریکہ کے لیے پہلی کی طرح اہم ہے. دراصل طالبان کے تحت افغانستان عالمی برادری کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور پاکستان کالعدم TTP کی دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے. امریکہ کی سابق سفارتکار ٹریشیا بیکن نے آج بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اس سے پہلے کہ TTP کا خطرہ مزید بڑھے، پاکستان کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے امداد فراہم کرنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگا کہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس کے ذریعے TTP جیسے خطرے کو کچل دیا جائے. امریکی ترجیحات کے پس منظر میں اس وقت ساری نگاہیں جنرل عاصم منیر کی امریکی حکام سے ملاقاتوں پہ لگی ہیں، کیونکہ ان کا پہلا سرکاری دورہ امریکہ ہے جس میں اطلاعات کے مطابق ان کی امریکی دفاعی انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. بائیڈن انتظامیہ کی کلیدی شخصیات میں شامل سیکرٹری دفاع جنرل ریٹائرڈ لائیڈ آسٹن، مشیر قومی سلامتی جیک سلیون، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل چارلس کیو براؤن اور ڈائریکٹر CIA ولیم جے برنز سے آرمی چیف کی ملاقاتیں طے ہیں.
5 ماہ قبل جولائی میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو تسلیم کیا تھا۔ اب آرمی چیف کا دورہ امریکہ اسلام آباد سے امریکی وفد کی واپسی کے ایک دن بعد شروع ہوگا۔ اس وقت میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اور ان سمیت اعلیٰ حکام نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر خارجہ جلیل عباس گیلانی سے بھی ملاقاتیں کی تھی۔ میڈیا اطلاعات یہ ہیں کہ اعتراف کیا گیا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کا چیف آف آرمی اسٹاف کا انتہائی اہم دورہ ہے امریکہ، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ واشنگٹن میں امریکہ میں پاکستان کے سینئر ترین صحافی انور اقبال موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ دورہ جو آرمی چیف کا اس وقت یو ایس کا دورہ ہے، اس کی ٹائمنگ ویسے تو بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا یہ ایک روٹین کا دورہ ہے یا اس کی آپ کو ایک ایڈڈ سگنیفیکنس نظر آ رہی ہے؟ خان صاحب، آپ بہت ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، آپ امریکہ میں بھی آتے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے آرمی چیف کا دورہ کبھی بھی روٹین کا دورہ نہیں ہوتا۔ میں کیانی صاحب کے زمانے سے دیکھتا آ رہا ہوں، جب کیانی صاحب آئے تھے پہلی دفعہ تو پاکستان ایمبیسی میں نے جو امریکہ کا پورا ہو جو ہے کراؤڈ موجود تھا، یعنی اس میں سیکرٹری آف ڈیفنس بھی تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی تھے، CIA کا چیف بھی تھا۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کا دورہ ہو اور روٹین کا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ آلریڈی جو صدر کے بعد جو 3 سینئر ترین لوگ ہوتے ہیں امریکہ میں، حکومت میں جو پاورفل ہوتے ہیں سب سے زیادہ، وہ کون ہوتا ہے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے، سیکرٹری آف ڈیفنس ہوتا ہے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے۔ تینوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان ملاقاتوں میں روٹین کی گفتگو تو نہیں ہوگی۔ خاص طور پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے جو ہے وہ تو روٹین کی گفتگو بالکل نہیں ہوتی، وہ خفیہ ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے ایشو بھی ریز کیے جاتے ہیں جو دونوں طرف کے لیے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، شکوہ شکایت ہوتی ہے، اور آگے ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ چلیں ان شکایات کو دور کر کے آگے کیسے بڑھا جائے۔ اور پھر یہاں جو میں نے 2 دن جو گفتگو کیے یہاں تھنک ٹینک والوں سے، ان کا کہنا ہے کہ بالکل پاکستان کے اندرونی صورتحال پہ بات ہوگی، الیکشن پہ گفتگو ہوگی، افغانستان پہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ جو موضوعات ہیں ان پہ اگر گفتگو ہوگی تو ظاہر ہے اس میں کوئی پیش رفت بھی ہوگی، کچھ چیزیں طے بھی پائیں گی، تو اس دورے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ کچھ آپ کی کیا اطلاعات ہے، معلومات ہیں کہ کیا پائپ لائن میں ہیں، کیا موضوعات ہیں جو امریکہ کی ترجیح ہیں سیکیورٹی حوالے سے، اور جو تمام سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی معاملات ہیں دونوں ملکوں کے اس حوالے سے، جو کہ کئی ہم نے دیکھا ہے کہ طویل عرصے سے معاملات اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہے جیسے کہ اس سے پہلے پڑھتے تھے۔ عمران خان کے زمانے میں تو بالکل ایک بریک ڈاؤن سا ہو گیا تھا، لیکن اب اس میں کیا آپ پیش رفت، کیا کس چیز کو پیش رفت کہیں گے؟ دیکھیں، بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات تو خیر امریکی اب واضح کر دیتے ہیں ہمیشہ ہر ملاقات سے پہلے کہ وہ جو صورتحال تھی جو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کے دوران تھی، وہ تو واپس نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ ایک ہنگامی صورتحال تھی۔ لیکن ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، ایک بہت اہم خطے میں ہے، تو پاکستان کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ حالات واپس آئیں گے جو 80s اور 90s میں تھے، لیکن جو سرد موری تھی اس میں کمی آئے گی، تعلقات بہتر ہوں گے، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا سیٹ اپ ابھر رہا ہے اس کو ابھرنے دیا جائے، الیکشنز ہوں اور وقت پر ہوں، اور الیکشن کی صورت میں جو نئی حکومت بنے اس کے ساتھ مل کے کام کیا جائے۔ تو یہ ہے۔ اور پھر افغانستان کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ جو ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں اس میں کانگریشنل ریسرچ سروس کی بھی رپورٹ بھی ہے، اور یہ جو ان کا افغانستان کے لیے جو ان کا ایک ادارہ ہے سیگار، اس کا بھی ہے، اس کی بھی رپورٹ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے TTP پاکستان کے لیے خطرہ ہے، لیکن ہمارا یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ TTP خود الگ آپریٹ کرتا ہے، بلکہ TTP ہو کہ القاعدہ ہو کہ ISS ہو کہ طالبان ہو، سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپریٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے میں یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو وہاں جو افغانستان کے اندر ملیٹنٹ تنظیموں کے انفلوئنس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا اس میں بھی پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب انور اقبال ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد عدالتی محاذ پر بھی بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ الیکشن
8 فروری الیکشن سے پہلے، اور خاص طور پہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پہ اپنا بادی نظر میں اپنا بیان دیا ہے۔ ایک ریمارکس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سزا بھی ختم ہو چکی ہے تو پھر تاحیات نااہلی کس بات کی۔ جناب نواز شریف کا یہ معاملہ ہے۔ دوسری جانب آج پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے داخلی الیکشن کے حوالے سے، اس کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے اس کی کارروائی کو روک دیا ہے۔ ان تمام ڈیولپمنٹس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جیسے کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے عرض کیا، ملک کے سیاسی منظرنامے میں الیکشن التوا کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ عدالتیں الیکشن 2024 کے انعقاد کے حوالے سے کلیدی احکامات اور ریمارکس بھی جاری کر رہی ہیں۔ فی الوقت پی ٹی آئی کو اپنے انتخابی نشان بلے سے محرومی کے خدشات زائل ہوئے ہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواست پر الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا۔ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی سزا کالعدم قرار دینے کی درخواست پر آج فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے گی، وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے۔ یقیناً آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) یعنی سیاست سے تاحیات نااہلی کی مخالفتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ سیاستدانوں، قانوندانوں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آرٹیکل 62(1)(f) کو چیلنج کیے جانے کے بعد بادی نظر میں اب سپریم کورٹ بھی تاحیات نااہلی کے آرٹیکل کی آئین میں موجودگی پر مضطرب ہے۔ اس کا اظہار ہوا ہے آج جعلی ڈگری کی بنیاد پر جے یو آئی کے 2007 سے نااہل ایک رکن صوبائی اسمبلی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ کیا نیب کیس میں تاحیات نااہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کے مقدمے میں کتنی نااہلی ہوگی؟ درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ قتل کے جرم میں نااہلی 5 سال ہوگی۔ اس پر جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ نااہلی سے متعلق الیکشن ایکٹ میں کوئی نیا قانون آ چکا ہے، اب کیا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے؟ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی، اس لیے متاثرہ فریق اس پر انحصار کرے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب کسی کی سزا ہی ختم ہو گئی تو تاحیات نااہلی کیسی؟ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی دونوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن میں ریٹرننگ آفیسرز، الیکشن ٹرائبونل اور عدالتیں اس مقنصے میں رہیں گی کہ الیکشن ایکٹ پر انحصار کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فریقین کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ لوگ شادی کے وقت جن شرائط پر رشتہ دیتے ہیں وہ پوری نہ ہو تو شادی تو ختم ہی ہو جاتی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صادق اور امین تو صرف ہم ایک ہی شخصیت کو کہتے ہیں، باقی کوئی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا، ہر شخص ہر وقت سچ تو نہیں بولتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے کہ جو آئین میں واضح نہیں اس کی سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے۔ سماعت کے دوران ہی چیف جسٹس نے تاحیات نااہلی کی مدت کی تعین کرنے کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا اور ریمارکس دیے کہ لارجر بینچ میں کیس کی سماعت جنوری میں ہوگی۔ اس سے پہلے ججز کمیٹی طے کرے گی کہ لارجر بینچ 5 رکنی ہو یا 7 رکنی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت اس کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے۔ عدالت نے حکم نامے کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی دینے کی ہدایت کی۔ سابق وزیر قانون مسلم لیگ نون کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 2 روز پہلے ہی یہ توجہ دلائی تھی کہ بہت اچھا ہوگا کہ سپریم کورٹ تاحیات نااہلی کا معاملہ اور زیر التوا درخواستوں کی سماعت کرے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جناب اعظم نذیر تارڑ کی دلی مراد فوری پوری ہو گئی۔ یقیناً آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے خلاف ایک سیاسی اور قانونی تحریک چل پڑی ہے۔ نون لیگ اور اس کے ہم خیال حلقوں نے کمر کس لی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف کی تاحیات نااہلی سے جان چھڑانی ہے، لیکن ماہر آئین و قانون سمجھتے ہیں کہ عام قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کی آئینی تشریح ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آئین میں ترمیم یا لارجر بینچ کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ لگتے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالمعیز جعفری، ماہر آئین و قانون بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج ایک اہم بات یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب کے اس حوالے سے تاحیات نااہلی کے حوالے سے ریمارکس ہیں، اور جو سچویشن ہے کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، بہرحال چیف جسٹس صاحب کا جو معافی الضمیر ہے وہ میرے خیال میں اس سے الائن نہیں کرتا، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ نوٹس لیا انہوں نے آج ایک سماعت کے دوران، اور اس کے لیے جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے اندر جو طریقہ کار تجویز ہے کہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کسی کیس کو ٹیک اپ کرنا ہے اس طرح سے یا نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس حوالے سے تو کوئی اس میں
قباحت نہیں تھی. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے موقع دیا. میرے نظر میں تو یہ کافی ایکسٹراڈنری ہے کہ ایک 5 ممبران کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ اگر آنی ہے تو وہ اگر ریگولر روٹ سے نہیں آ رہی تو اس کے اوپر اول تو نوٹس لیا جا رہا ہے، اور دوم پھر اس طرح کامنٹری کی جا رہی ہے جو جائز کامنٹری ہے. میں اس رائے سے متفق ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جب آیا تھا تو قانون کے علاوہ کچھ مقاصد اور عدل کے علاوہ کچھ مقاصد کے لیے آیا تھا. صاف ظاہر ہے کس طرح اس وقت نواز شریف صاحب کو تاحیات چیس بورڈ سے شطرنج کے کھیل سے نکالنا تھا اور سیاست کے کھیل سے نکالنا تھا، اور وہ ہوا. اور اس کے اندر مدرسہ بندیال صاحب نے بہت ساری قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس فیصلے کا جز یہ تھا کہ آپ نے یہ امانت ہے عوام کی طرف سے دی گئی، اس سے بڑی کوئی امانت ہو نہیں سکتی، اور اس میں اگر آپ نے کبھی خیانت کی ہو تو آپ کبھی بھی اہل نہیں ہو سکتے اس امانت کو واپس ہولڈ کرنے کے لیے. اب وہ باتیں بڑی بڑی ضرور تھیں، لیکن قانون کے تحت تو یہی ساری اس کے اندر تنقید ہوتی آئی ہے جب سے سمیع اللہ بلوچ والا 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آیا تھا. اور اس کے بعد جب جج صاحبان چینج ہوئے تو اس کے بعد ذرا کھلی تنقید بھی ہونا شروع ہو گئی کہ اس وقت کیونکہ یہ سیاسی طور پہ استعمال ہونا تھا فیصلہ اس لیے آیا تھا. تو اس کا نتیجہ تو یہی آنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ ایک لارجر بینچ بٹھائے اور پھر اس کے اندر ایک فیصلہ کرے اور واضح کر دے کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کانسیپٹ آف توبہ کے خلاف ہے، اسلام کی ٹینٹ سے خلاف ہے. ہر چیز کے اندر اگر گنجائش ہے تو اس میں کیوں نہیں ہے. وہ ساری باتیں جو آج ہم نے کورٹ سے رپورٹ ہوتے ہوئے سنی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ جتنا بھی بیوقوفانہ ہو یہ فیصلہ قائم ہے. اس وقت اگر کہیں علالت ہے تو وہ اس الیکشنز ایکٹ میں علالت ہے، جس نے یہ کوشش کی کہ ایک آئین کی تشریح ہوئی چیز کے اوپر وہ ایک سادے قانون سے اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ایک سادے قانون سے. تو یہاں میرا تو خیال تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر اس چیز کو کامنٹ کر رہا تھا اور اپنا نظریہ کا اظہار کر رہا تھا بادی النظر ہی صحیح، تو وہاں پہ اظہار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو آڈیسٹی کیسے ہوئی کہ آپ نے ایک سادہ قانون ایسے پاس کر دیا جو اس کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے. وہ کورٹ کا فیصلہ ہے، اچھا ہے برا ہے، اس کے اندر اپیل آنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کی کوشش کی جانی چاہیے. لیکن جب تک وہ ہے سو ہے. اب میری رائے میں، اور میری کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس رائے نہیں ہے، لیکن میری رائے میں اس طرح کے ہیئرنگز اور اس طرح کے ریمارکس کی وجہ سے سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ پھر ان دا میڈیم ٹرم مجروح ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح جوڈیشل ایررز چینج ہوتی ہیں، اگر ہم اسی طرح پھر فیصلوں کے اندر رد و بدل تواتر سے دیکھیں گے، اسی گارنٹی کے ساتھ کہ چلیں گے فیصلہ جو ہے یہ فلاں صاحب کے ٹینیئر تک ہی جاری رہے گا، تو پھر رول آف لا اور لیگل سرٹنٹی اور یہ ساری چیزیں پھر کہیں بہت مختصر ہو کے رہ جائیں گی. ایک اور چیز آج کی ڈیولپمنٹ ہے، ہم عدالتی آج کی ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں، اس میں بڑا براہ راست یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے. پشاور ہائی کورٹ نے آج ایک انٹروین کیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو بہت مستعدی سے جو پی ٹی آئی کے داخلی الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بڑی سرعت سے سماعت کر رہا ہے، اور بالکل لائکلی ہے کہ وہ اس الیکشن کے حوالے سے کوئی بڑا آرڈر کر دے اور پی ٹی آئی سے اس کا جو الیکشن سمبل ہے بلہ وہ اس سے لے لے. مگر آج پشاور ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا ہے، فی الحال اس پہ اسٹے ایک جاری کر دیا ہے. اس کی اہمیت بتائیے اور یہ کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ جی سر، شکر ہے کہ کسی کی بھی ہائی کورٹ کی کم از کم اب تک الیکشن کمیشن سن رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی تو انہوں نے سننا چھوڑ دی ہے. تو پہلی بات تو بڑی یہ ہے کہ وہ حکم امتناعی کے اوپر عمل کس حد تک ہوگا اور کہاں تک ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو حکم دے چکی تھی اس سال کے بیچ میں کئی ماہ پہلے کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور الیکشنز کرائیں. یہ بھی ایک رول آف لا کا فیلئر ہے خان صاحب کہ جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ آپشنل ہو جاتے ہیں اور دیگر سپیریئر کورٹس کے فیصلے، بلکہ سپیریئر کورٹس نہیں، کسی بھی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کی منشا پہ نہیں ہوتا اس کو ماننا. کورٹ کا فیصلہ ہی اس لیے ہوتا ہے وہ، ورنہ تو آپ کے گھر کے کسی بڑے کا فیصلہ اور کورٹ کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو جس طرح مونوپلی آف وائلنس اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اس طرح جوڈیشل آرڈرز کا مینڈیٹری ایکسیکیوشن جو ہے وہ بھی آپ پہ فرض ہوتا ہے. یہ گنجائش نہیں ہوتی. اب جو الیکشن کمیشن کرتی آئی ہے
اس کے جو سالوں سے پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی فیک اکاؤنٹس کیس میں، وہ یہ تھی کہ آپ سب کو ایک لیول پہ ٹریٹ کریں، اور وہ اس لیے ان کی پوزیشن تھی اس لیے کہ تمام پارٹیز کا اندرونی طور پہ آوا بگڑا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پی ٹی آئی کے تو پیچھے چلے سبھی پڑے ہوئے ہیں آج کل، تو ان کے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے تھے، نہیں ہوئے، پیسوں کے بھی بہت مسائل ہوں گے. لیکن یہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کو ایک ایسے موقع پر کہ جب ایک بڑا جنرل الیکشن آنے جا رہا ہے، بتائیے اور آج پشاور ہائی کورٹ نے اس پورے معاملے میں انٹروین کر کے، اور جو پورا پروسیس آپ جو بیان کر رہے ہیں اس پہ بہرحال ایک بریک لگایا ہے، مگر یہ کتنے عرصے چلے گا؟ کیونکہ ایوری ڈے کاؤنٹس. جی سر، میرے خیال میں یہ 8 فیبروری تک کا اگر ہم شیڈول پہ میں اور آپ اگریڈ ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بریک لگ جائے گی، چاہے چند ہفتوں کی ہی لگے، چاہے اگلی سماعت تک ہی لگے، لیکن یہ مہینے بھر کی تو کم از کم یہ سچویشن اب ہالٹ ہوگی. مطلب یہ کہ ابھی فی الحال بس میں نہیں ہے الیکشن کمیشن کے، وہ چاہے بھی تو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس نہیں لے سکتا. جی سر، کیونکہ اب اگر پشاور ہائی کورٹ نے ایک حکم امتناعی جاری کر دیا ہے تو اب دوسری جو رسپونڈنٹس ہیں، جن میں سے الیکشن کمیشن ایک ہے، ان کی طرف سے جواب آئیں گے. ان جواب کے بعد موقع ملے گا پٹیشنر کو کہ وہ اس جواب کو پڑھے، اس کے اوپر پھر اپنی کامنٹری کرے. ٹپکلی جب اس طرح ہوتا ہے اب ایک اور کیس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے. توشہ خانہ کیس ہے جس کے حوالے سے، جو کہ عمران خان کو جس میں سزا ہوئی ہے مگر اس میں ان کی نااہلی برقرار ہے، اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، جو کہ اس حوالے سے بہت ہی اس نے پہلے ہی وہ سزا جو ہے اس کی معطل کر دی ہے، نااہلی ان کی برقرار ہے، اور اب وہاں پر یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے. اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس پہ وہی ریمارکس اور اسی انداز سے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو عمران خان تو اہل ہو جائیں گے الیکشن میں حصہ لینے کے. مگر ابھی گزشتہ سماعت پر بھی فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس فیصلے کا بھی کی بڑی امپورٹنس ہے. جی سر، یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس کی بھی بہت امپورٹنس ہے کہ وہ فیصلہ وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے، یا جان بوجھ کے لڑائی کے بعد یاد آئے، یا وہ فیصلہ جو کہ اتنا تاخیر کا شکار ہو جائے کہ اس کا عمل اور اس کا اثر جو ہے وہ کسی کام کا ہی نہ رہے. تو یہ بھی عدل اور انصاف کا ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ جسٹس جو ہے وہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ جب اس طرح کے عوامل آپ کے سامنے ہوں. تو اگر ایک ریزروڈ فیصلہ ہے، اگر وہ ریزروڈ ہی رہے اور بہت سارے الیکٹورل پروسیسز ختم ہونے کے بعد ایک دم سے ہمیں خیال آئے کہ وہ فیصلہ آ گیا اور مبارک ہو، آپ سرخ روح ہوئے، اور اس کے فیصلے کے ثمرات آپ کو صحیح وقت پہ مل نہ سکے، تو در حقیقت وہ ایک فیلئر آف جسٹس ہے. بہت شکریہ جناب عبدالمعیز جعفری ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر آئین و قانون. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. نام